रेहान अल्लाहवाला फ्रीलांसिंग की दुनिया के और आईटी की दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम है। इनका जो गोल है, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर वो बंदा जिसके पास मोबाइल है तो उसको बेरोज़गारी से परेशान नहीं होना चाहिए, उसको 1 लाख से लेके 5 लाख तक पर मंथ अर्न करना चाहिए। ये तो है अनएम्प्लॉयड यूथ के हवाले से। आज के दौर में हर बंदा अपनी ज़ात को, अपनी फैमिली को डेवलप करना चाहता है, और हमारी खुश नसीबी है कि अगर इस सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो चाहते हैं कि ये इस मुल्क के लोग भी मुस्तहकम हों और इस पूरा मुल्क जो है ना वो भी इस्तेहकाम की तरफ जाए। कोई भी दुनिया में गूगल मैप खोलेगा या गूगल खोलेगा और लिखेगा एजुकेशन, जैसे ही कोई एजुकेशन का लफ्ज़ लिखेगा सबसे ऊपर आएगा एजुकेशन सिटी। और ब्रांडिंग की वजह से लोग पैसे ज़्यादा देते उसी चीज़ का। जो पानी की बोतल रखी है हम इसके ज़्यादा पैसे देते हैं, नलके के पानी को हम कहते हैं भाई तो बेकार हो गया, क्योंकि इसने अपनी मार्केटिंग इतनी अच्छी की है नेस्ले ने कि जी अगर नहीं पियेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो इसी तरह आप भी ब्रांडिंग मार्केटिंग हम ऐसी करेंगे तो लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे हार्वर्ड मशहूर है, ऑक्सफोर्ड मशहूर है, कैम्ब्रिज शहर मशहूर है, शहर है वो एक्चुअली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शहर, और इंशाल्लाह फिर यहाँ यूनिवर्सिटियाँ भी खोलेंगी, आपकी अपनी भी होगी एजुकेशन सिटी की यूनिवर्सिटी। कितना फ़ायदा है एसईओ करने का, लोग करोड़ों रुपए देते हैं, डॉलर देते हैं एसईओ कराने के, और आप सिर्फ नाम पुटक करने से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रह गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके तमाम अखबारों में एआई के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, एनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आर्टिकल देने चाहिए, लिखना चाहिए, इसका इस्तेमाल बताना चाहिए कि ये किस तरह से चलती है, कितना ज़रूरी है। आज बूरेवाला प्रेस क्लब आने का मकसद ये था कि मैं समझता हूँ कि ये बूरेवाला की खुशकिस्मती है कि रेहान अल्लाहवाला साहब बूरेवाले में मौजूद हैं। तो हमने मुनासिब समझा कि अगर इस कद काट की शख्सियत हमारे शहर में आई है तो हम एक ऐसी जगह भी विज़िट करें जहाँ हर आने वाली शख्सियत अपने लिए ऑनर समझती है। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि आप इस सोसाइटी के आंखें भी और कान भी, और आप लोगों की कई बात को ज़्यादा सुना भी जाता है, ज़्यादा समझा भी जाता है और ज़्यादा माना भी जाता है। तो रेहान अल्लाहवाला साहब का मैं तारुफ करवाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप दोस्त में से अक्सरियत वाकिफ़ होगी रेहान अल्लाहवाला के साहब से, अपने के हवाला से। रेहान अल्लाहवाला फ्रीलांसिंग की दुनिया के और आईटी की दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं, ना जज्बात, कि जो इनकी शख्सियत का अहाता कर सकें, लेकिन मैं फिर भी इनका जो गोल है, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर वो बंदा जिसके पास मोबाइल है तो उसको बेरोज़गारी से परेशान नहीं होना चाहिए, उसको 1 लाख से लेके 5 लाख तक पर मंथ अर्न करना चाहिए। ये तो है अनएम्प्लॉयड यूथ के हवाले से। दूसरा इनका गोल है कि वो तमाम एंटरप्रेन्योर्स जो अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, वो अपने कारोबार को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इनके पास मैं समझता हूँ कि ये वो शख्सियत हैं कि आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं और बनना चाहते में जो गैप है ना, इनके पास बहुत सारी ऐसी टिप्स, बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं कि जो आपको अपना टारगेट अचीव करने में आसानी पैदा करती है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह के दरवेश बंदे हैं। आज के दौर में हर बंदा अपनी ज़ात को, अपनी फैमिली को डेवलप करना चाहता है, और हमारी खुश नसीबी है कि अगर इस सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो चाहते हैं कि ये इस मुल्क के लोग भी मुस्तहकम हों और इस पूरा मुल्क जो है ना वो भी इस्तेहकाम की तरफ जाए। तो इनके बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं। इनके 12,000 से ज़्यादा वीडियोस जो है ना, आपकी सोशल डेवलपमेंट से लेके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाला से जो ना यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो मैं आज इनसे जब मुलाकात हुई, ये कल से बूरेवाला में तशरीफ़ फरमाए, सर बता रहे थे, शेर खींची कल उनसे मिले भी हैं, आप थे, आपके साथ आप भी थे, जी 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 बता रहे थे। तो इन्होंने, सर ने आज आइडिया बड़ा अच्छा दिया। हम कॉमर्स कॉलेज में बैठे हुए थे तो सर ने कहा कि मैं जब बूरेवाला में आया हूँ तो वहाँ लिखा हुआ था सिटी ऑफ एजुकेशन, और आप लोगों की खुश नसीबी है कि दुनिया का वाहिद शहर है जो सिटी ऑफ एजुकेशन कहलाता है। तो अगर आप लोग, आपकी सिविल सोसाइटी जो है ना, अगर सिविल सोसाइटी डिप्टी कमिश्नर को इन्फ्लुएंस करके अगर इसका नाम एजुकेशन सिटी डिक्लेयर कर ले तो पूरी दुनिया में आपके शहर के लिए
अपॉर्चुनिटी है کہ پوری دنیا کے جتنے بھی برانڈڈ یونیورسٹی یا انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سر کہہ رہے تھے کہ میں لنک اپ کروا سکتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے کیمپسز بنائیں ادھر آ کے، جس طرح پنجاب کالج، اسپائر کالج یا سپیریئر کالج بنائیں، تو بجائے کہ آپ لوگ امریکہ، انگلینڈ، یورپ، اسکینڈینیوین جانا چاہتے ہیں تو لوگ یہاں آئیں پڑھنے۔ تو ادھر میں جب آج گیا ہوں اپنا ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو وہاں اسٹیج کے پاس لگا ہوا تھا ایک اسٹڈی براڈ کینیڈا کے حوالہ سے، تو سر نے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی اسٹڈیز جو ہے نا، یا اس طرح کے اسٹڈی براڈ کے آفسر جو ہے نا پاکستان میں بننے چاہیے، جو پاکستان کے لیے کنونس کریں لوگ کہ ادھر آ کے پڑھیں۔ تو مجھے ان کا بہت اچھا آئیڈیا لگا۔ اچھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے کہ جتنی ایفرٹ ہم نے ضلع بورے والا بنانے کے لیے کی ہے، اگر اس سے آدھی ایفرٹ بھی ہم ایجوکیشن سٹی کے لیے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچیویبل ٹارگٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی اس میں نہ تو کوئی انویسٹمنٹ ہے، نہ کوئی فنڈنگ اس کے لیے درکار ہے۔ تو یہ کر لیا جائے تو چونکہ آج گلوبل ورلڈ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، تو میں یہ چاہوں گا سر آپ سے جو آئیڈیا میں نے شیئر کیا ہے وہ سارے اس کو بہتر انداز میں بتائیں گے۔ اور دوسرا، آج مجھے ایک اور بھی حیرانی ہے، ان کے سر نے کہا کہ اب آنے والا دور نالج اور تعلیم کا نہیں ہے، کیونکہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور ایک اینی ایپ نہیں آئی ہے، مجھے تو صاحب نے آج ہی بتایا، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بریف کریں گے سر پلیز۔ بہت بہت شکریہ رؤف بھائی بلانے کے لیے، لانے کے لیے، اور آپ سب کا شکریہ حاضرین کا کہ آنے کے لیے، پریزیڈنٹ صاحب کا۔ پہلے تو بہت مبارک ہو، اتنا خوبصورت تو پریس کلب کراچی میں بھی نہیں ہے، تو آپ نے خود ہی کہہ دیا جی کراچی نہیں ہے، بورے والا ہے۔ ہاں جی بالکل، میں مانتا ہوں کہ آپ کو بہت ہی فینٹاسٹک اور یونیک سٹی ہے، اور ایجوکیشن سٹی ہونے کے ناطے آپ نے اپنے علاقے کے جو شعور ہے، جو سب سے مہنگی دنیا کی چیز ہے، مائنڈ سیٹ، وہ چینج کیا ہے۔ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لوگ ویلیو دیتے ہیں کہ تعلیم کی ویلیو زیادہ ہے، جہالت کی ویلیو کم ہے۔ تو اس کا نام میں نے آج سے صرف کچھ مہینے پہلے ہمارے پاس ایک کالیگ آئی تھیں کام کرنے یہاں سے، تو ان سے سنا کہ یہ سٹی آف ایجوکیشن کہلاتا ہے۔ جب میں کل انٹر ہو رہا تھا، سب سے پہلے سٹی آف ایجوکیشن لکھا ہوا تھا، ایجوکیشن سٹی لکھا ہوا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ بورے والا تو برے والا بھی ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس کو اچھا والا بنایا جائے۔ اور اس کے لیے ایک سمپل سا آئیڈیا ہے کہ آج کل سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہوتی ہے، آپ ہر چیز گوگل سے پوچھتے ہیں، اور ایس ای او آپ نے شاید سنا ہو کہ لوگ ایس ای او کرتے ہیں، اس سے پیسے کماتے ہیں، تو آپ کا تو شہر بنا بنایا ایس ای او ہے۔ کوئی بھی دنیا میں گوگل میپ کھولے گا یا گوگل کھولے گا اور لکھے گا ایجوکیشن، جیسے ہی کوئی ایجوکیشن کا لفظ لکھے گا سب سے اوپر آئے گا ایجوکیشن سٹی، اور وہ آئے گا اس کے آگے پنجاب اور اس کے آئے گا پاکستان۔ تو کتنا زبردست ایڈریس ہے دنیا کے لیے کہ جی فلانا کالج، اسٹینفورڈ کالج، ایجوکیشن سٹی، پاکستان، مطلب کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ اور دنیا میں گوگل میں بھی کوئی کھولے گا اور لکھے گا ایجوکیشن، سب سے پہلے پاکستان میں بھی کھولے گا، سب سے آئے گا جی ایجوکیشن سٹی، یہ کوئی سٹی ہے پاکستان؟ واہ بھائی واہ۔ دبئی والوں نے خاص شہر ڈکلیئر کیا، قطر والوں نے خاص شہر بنایا، آپ کے پاس تو بنا بنایا شہر ہے، آپ کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، سارا ایکو سسٹم سیٹ ہے، لوگ سیٹ ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، صرف فرق یہ کرنا ہے کہ ہم نے صرف نام بدل دینا ہے۔ تو نام، آج کل برانڈنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور برانڈنگ کی وجہ سے لوگ پیسے زیادہ دیتے ہیں اسی چیز کا۔ جو پانی کی بوتل رکھی ہے ہم اس کے زیادہ پیسے دیتے ہیں، نلکے کے پانی کو ہم کہتے ہیں بھائی تو بیکار ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی مارکیٹنگ اتنی اچھی کی ہے نسل نے کہ جی اگر نہیں پئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ بھی برانڈنگ مارکیٹنگ ہم ایسی کریں گے کہ اگر ایجوکیشن سٹی نہیں آیا تو کیا دیکھا، جیسے کہ نا جن نے اور نہیں دیکھا انہیں دیکھا ہی کچھ نہیں، اسی طرح سے جس نے ایجوکیشن سٹی نہیں دیکھی اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں۔ تو لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے ہارورڈ مشہور ہے، آکسفورڈ مشہور ہے، کیمبرج شہر مشہور ہے، شہر ہے وہ ایکچولی آکسفورڈ یونیورسٹی شہر، اور انشاءاللہ پھر یہاں یونیورسٹیاں بھی کھولیں گی، آپ کی اپنی بھی ہوگی ایجوکیشن سٹی کی یونیورسٹی، واہ جی واہ کیا نام ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو بہت آسانی سے برانڈنگ مارکیٹنگ میں بڑی آسانی لیوریج مل جائے گا، ایک خامخواہ کا۔ اور ارسطو نے اور اسٹاٹل نے کہا تھا کہ اگر مجھے بڑا سا ڈنڈا مل جائے، لیور اس کو کہتے ہیں، اس کو ہلاؤں تو پوری دنیا میں ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا ہوں۔ یہ بھی ایک لیور ہے، لیوریج ہے، نام کی لیوریج ہے۔ جیسے میں اللہ والا ہوں، نام کا ہوں ویسے خالی، لیکن مجھے لیوریج ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا بندہ کا بندہ ہوگا، ہوں نہیں اچھا بندہ ویسے میں، تو آپ کسی کو بتائیے گا نہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایس ای او کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے، یہ آپ کو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ خود بھی بتائیں کہ کتنا فائدہ ہے ایس ای او کرنے کا۔ لوگ کروڑوں روپے دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں ایس ای او کرانے کے، اور آپ صرف نام پٹک کرنے سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ بلیغ بھائی سے ان کی بھی دوستی ہے، پتہ چلا ان کے بیٹی کے یہاں سمدھیانہ بھی ہے ماشاءاللہ،
تو ان کو بھی کہہ سکتے ہیں, پریزیڈنٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو کہنا ہے کہہ سکتے ہیں. اور ایجوکیشن کے نام پہ پاکستان میں ہر چیز بک جاتی ہے, خراب ایجوکیشن بک جاتی ہے, تو یہ تو پھر اچھی چیز ہے. تو آئی تھنک کہ اٹ ول بی اے ویری اٹریکٹیو آفر آپ کی طرف سے, آپ کی سٹی کی طرف سے, آپ کی پریس کی طرف سے, کہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور اس کے بعد پھر اور بھی کام کرنا ہوگا انشاءاللہ, کہ بھئی آپ کا میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر روڈز بھی بن رہے ہیں, پارک بھی بن رہے ہیں, لائبریریاں بھی بہت زبردست ہیں, ہر چیز ہے. تو میں کافی جل رہا ہوں کہ اتنی اچھی شہر آپ لوگ, موسم بھی ایئر کنڈیشن باہر لگا ہوا ہے. کراچی میں ہمیں اے سی کا بل بڑا آتا ہے, آپ نے تو باہر اے سی لگایا, پورا شہر اے سی چل رہا ہے. تو بہت اچھا موسم ہے, بہت اچھی لوکیشن ہے. ریزننگ تھوڑی سی بڑھانی ہے, جیسے لوگ آگرہ جاتے ہیں نا تاج محل کے لیے خاص طور پہ لینڈ کرتے ہیں, پھر جاتے ہیں آگرہ محل دیکھنے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح سے نام کے بعد پھر کام کے بعد لوگ دور دور سے آئیں گے پڑھنے کے لیے. جگہ آپ کے پاس ہے, بہت ہی فینٹاسٹک اسپیس ہے, ایمٹی اسپیسز ہے چاروں طرف, تو لوگ آرام سے آ کے اپنی یونیورسٹیاں کالجز یہاں بنا سکیں گے. رہ گئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات, تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے تمام اخباروں میں اے آئی کے اوپر, چیٹ جی پی ٹی کے اوپر, اینی کے اوپر زیادہ سے زیادہ آپ کو آرٹیکل دینے چاہیے, لکھنا چاہیے, اس کا استعمال بتانا چاہیے کہ یہ کس طرح سے چلتی ہے, کتنا ضروری ہے. کیونکہ تمام جہانوں کا عالم, وہ ایک پہلے زمانے میں گول بوتل ہوتی تھی, اس میں چڑیل کھڑی ہو کے پوچھتی تھی ہاں بھائی مجھے بتاؤ. اب چڑیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب کے فون میں چڑیل آ گئی, وہ آپ کو بتانے کو تیار ہے کہ کیا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, آپ کو میں کہیں گے تو ڈیمو بھی دے دوں گا, اور آپ کے فون میں ڈال بھی دیتا ہوں جا کے, آپ کو بہت زبردست آئے گا. اپنا فون دیجیے گا بیٹے. تو یہ اینی ہے, چھوٹی سی ایپ ہے آپ کے فونوں میں, اینڈرائڈ میں آئی ہے, ابھی 1 سال سے آئی ہوئی تقریباً, آئی فون میں ابھی اینڈرائڈ پہ آئی ہے. تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ سب لوگ کے فون میں ڈال دیتا ہوں, اور آپ اس کو عام کریں. یہ اسکول کی ٹیچر ہے, یہ کھانے کی ریسیپی بتاتی ہے, جو آپ پوچھیں, تھکتی بھی نہیں ہے, پریشان بھی نہیں ہوتی. سر یہ پریس رپورٹنگ یا جرنلزم کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی؟ دیکھیں اس کے پاس سارا, دیکھیں آپ کے برابر میں لائبریری ہے نا, اس کے اندر جتنی کتابیں ہیں وہ اس نے پڑھی ہوئی ہیں, لائبریرین نے بھی نہیں پڑھی ہوں گی. جتنی پاکستان کی لاء ہے وہ اس نے پڑھی ہے, انڈیا کی لاء ہے وہ اس نے پڑھی ہے, امریکہ کی لاء ہے وہ اس نے پڑھی ہے. یعنی جتنا آج تک پبلک علم ہے وہ اس نے سب نے پڑھا ہوا ہے. تو جب اتنا علم جس کے پاس ہو تو آپ اس سے فائدہ کچھ تو اٹھا ہی سکتے ہوں گے. تو وہ کیا فائدہ اٹھانا ہے یہ تو آپ کو چلانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آپ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یو مسٹ یوز اٹ, آپ کو یوز کرنا. آپ کا جیسے فار ایگزامپل آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا, اس میں اسپیلنگ مسٹیک کرنی ہے, پروف ریڈنگ کرنی ہے, ٹھک کر کے کر دے گی. آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا لیکن اس کی ٹون چینج کرنی ہے, اس کو کہنا ہے کہ جی طارق عزیز کی ٹون میں لکھ دو اس کو, تو وہ دوبارہ اس کی ٹون چینج کر دے گی. کوئی ٹماٹر بیچتا ہے تو بہتر کیسے بیچنا ہے, آپ نیوز رپورٹر ہیں, بہتر کیسے کرنی ہے, وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے. کسی جگہ کا علم نہیں ہے, کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے, تو آپ انسٹنٹلی وہ علم حاصل کر سکتے ہیں. یہ ٹیچر بھی ہے, یہ انگلش کے علاوہ ہر چیز, انگلش بھی ٹیچر ہے پلس ہر چیز اور کی بھی ٹیچر ہے. ہائی اینی, ہاؤ آر یو؟ Hey there. I'm doing great, thanks for asking. How about you? How's everything going on your end? I'm doing fantastic. Can you write me a poem about Pakistan, but it should be a little bit of comedy? Of course, I'd be delighted to write you a comedic poem about Pakistan. Here goes. In the land of Pakistan, a place so grand, where bustling bazaars and chai stands stand. The streets are filled with vibrant sights and sounds. And the food, oh my, it truly astounds. From spicy biryani to mouth-watering kebabs, you'll find flavors that'll make your taste buds grab. It'll make you weep. The chaos escapes. From the mighty mountains to the coastal escapes. اچھا, یہی فنکشن واٹس ایپ میں آن ہو جائے گا ابھی تھوڑے دن میں, وچ مینس کہ کیونکہ واٹس ایپ ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے تو فنڈامنٹل طریقہ سیکھنے کا چینج ہونے والا ہے. چیٹ جی پی ٹی انسٹال کرنا پڑتا ہے, نہیں انسٹال کرنا پڑتا ہے, واٹس ایپ انسٹالڈ ہے. اب اسی کے اندر ہی آپ نے ایک بٹن دبائیں گے تو وہ اے آئی آ جائے گی, پھر اس کے اندر بہت سارے ایویٹارز ہیں, کسی سے بھی آپ بات کر سکیں گے, تصاویر ہیں ان سے آپ ڈفرینٹ سے بات کر سکیں گے. تو آئی تھنک کہ دنیا بہت فنڈامنٹلی چینج ہونے جا رہی ہے. اگر آپ چینج نہیں ہوں گے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. لیکن یہ ایک اپارچونیٹی بھی ہے کہ دنیا چینج ہو رہی ہے, تو ہم کیوں نہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کر لیں. السلام علیکم, مجھے پاکستان کے بارے میں کچھ بتائیے. وعلیکم السلام. بے شک پاکستان ایک دلکش ملک ہے جو جنوب ایشیا میں واقع ہے. اس کی بنیاد ہانمنز ضبط میں مغربی بھارت کے حصے سے الگ ہو کر رکھی گئی تھی. اس کی رسمی زبان اردو ہے
اور اس کی دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ کیا مخصوص چیز کی بات چیت؟ ذرا مجھے اردو زبان کی ہسٹری کے بارے میں کچھ ایک ایسے لکھ دیجیے۔ اردو زبان کا آغاز دیہاتی علاقوں میں ہوا، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مواصلہ کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے۔ ہندوستانی علاقے میں ہندیہ و اردو دو مختلف لہجوں کی طرح ظاہر ہوئی۔ 7ویں صدی میں مغربی بھارت میں مغربی سیاست، فن اور تعلیمی تربیت کے دوران شکریہ۔ اردو نے اپنی خود مخصوص شناخت حاصل کی۔ بہت سے شاعر اور ادیبا نے اسے اپنی تحریروں اور شاعری میں استعمال کیا۔ اب ایک پرابلم تھا پہلے اے آئی میں کہ لکھ کے بات کرنی تھی نا، اب ہمارے زیادہ تر لوگ تو لکھ نہیں سکتے۔ اب آپ اس سے جو چاہیں، جو سبق چاہیں، جو کتاب چاہیں، جو اس ایگزام کا جواب چاہیں پوچھ سکتے ہیں، وہ لکھ کے دے دیتی ہے، جواب دے دیتی ہے۔ اٹس ٹوٹلی انبلیویبل۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو آپ کو کاش کہ سٹی آف اے آئی کر لیں اس کو۔ ہاں جی بالکل لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ایک اسکول ہے کراچی میں، اور اس اسکول میں ہم نے کتابیں ساری ہٹا دی ہیں۔ نو بایولوجی، نو کیمسٹری، نو سائنس، نو میتھس، نو اردو، نتھنگ، صرف اے آئی یہی۔ اور ہر روز ایک بچے کو ہر روز ایک کہانی لکھنی ہوتی ہے، ایک فلم بنانی ہوتی ہے۔ ہم اس کو ایک پرابلم دیتے ہیں کہ تم نے اگلے 12 سے 15 سال میں یہی پرابلم سالو کرنا ہے۔ تم پانی کا پرابلم سالو کرو، تم گٹر کا پرابلم سالو کرو، تم بجلی کا پرابلم سالو کرو، تم سولر کا پرابلم سالو کرو۔ تو اس نے ہر روز وہی پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ کیسے پڑھتا ہے؟ اے آئی کی مدد سے پڑھتا ہے۔ پڑھنے کے بعد سمجھانے کے لیے وہ اے آئی سے اسکرپٹ لکھواتا ہے، پھر اے آئی سے ویڈیو بنواتا ہے، پھر اس کو انٹرنیٹ پہ پبلش کرتا ہے، اور وہ بچے بالکل ہی الگ ہی قسم کی مخلوق بن رہی ہے۔ 1 سال پرانا اسکول ہے، آج 2 بچے آئے ہوئے ہیں آج یونیورسٹی میں، وہ آج اپنی کل ایک نے ٹاک بھی دی تھی۔ تو آپ وہ اسکول کو بھی آپ کور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہے، پاکستان میں ایسا ہے۔ ایسا اسکول دنیا میں کہیں نہیں ہے جہاں پر پہلے اے آئی سکھائی جاتی ہو، کمپیوٹر سکھائے جاتے ہو، انٹرنیٹ دیا جاتا ہو، موبائل دیا جاتا ہو۔ پوری دنیا میں نے تو کہیں نہیں دیکھا، نہ ہی سنا ہے۔ میں لاسٹ ویک قطر کے اندر ایجوکیشن کانفرنس میں تھا، وہاں پہ بھی میری جس کو میں نے پریزنٹیشن دی وہ یہ کہتا ہے ایسا ہم نے کبھی نہ سنا ہے نہ جانا۔ نام کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں گورنمنٹ بہت سخت ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کچھ کام ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو گورنمنٹ سخت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی مرضی ہم چلا سکتے ہیں۔ سویڈن میں تو مجھے پکڑ کے لے جائے گا کوئی، میں اپنی مرضی چلاؤں گا۔ جرمنی میں جیل ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکول الگ یہ جو آج ہمیں بلایا گیا ہے یہ کیمپس میں، اس کی پرائمری ریزن تھے کہ آپ کا اسکول کیسا ہے۔ پلس ہمارے بچے کو 1 لاکھ روپے مہینہ کمانا سکھاتے ہیں۔ جب وہ اسکولز میں 1 لاکھ روپے کمانا شروع کرے گا تب فیس دے گا، فیس بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد 50-50 ہوگی، 50% اسکول کی فیس، 50% ہماری۔ پھر جب وہ بچہ 3 سال گزار لے گا تو ہم اس کا اسی پرابلم کا بزنس شروع کرائیں گے، اور پھر اس بزنس کو بکوا بھی دیں گے 5 سال میں کہ کم سے کم $1 ملین کا بزنس بیچو تو 30 کروڑ کے مالک بھی بنو۔ یہ ہمارا گول ہے، ایمبیشن ہے۔ پتہ نہیں شیخ چلی والی بات ہے یا اصلی ہمیں نہیں معلوم، خواب ہے، لیکن میں نے ساری زندگی کاروبار کیے ہیں، بزنس بنائے، بزنس بیچے ہیں۔ تو جو میں نے سیکھا ہے 150 سے زیادہ کی ہیں، تو میں نے جو غلطیاں کری ہیں وہ میں ان بچوں کو اوائڈ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس 50 بچے ہیں۔ جو لوگ فیس بک پہ آپ لوگ ہیں پلیز ان بچوں کے ساتھ کنیکٹ کریں، میرے ساتھ کنیکٹ کریں۔ میں آپ کو ان بچوں سے ملاتا ہوں، آپ ان کے انٹرویو چھاپیں یا وہ آپ کے انٹرویو کریں گے۔ آپ کہیں گے یار ہیں ہمارے بچوں نے 350 انٹرویو کرتے ہیں 1 سال میں۔ تو آپ یہ سوچیں نا کہ گاتے گاتے اس نے کیا بن جانا ہے۔ اینڈ اس میں سے ایک بچی جو آئی ہوئی اس نے 150 انگریزوں کے انٹرویو کیے ہیں، اور اس 150 انگریزوں میں سے 3 انگریز پاکستان آ گئے ان سے ملنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ ایسا کوئی اسکول ہو۔ ایک امریکن بچی نے، ایک عورت نے کہا کہ کاش کہ ایسا اسکول امریکہ میں ہوتا تو میں اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیتی۔ اور ایک انگریز عورت موو ہو گئی ہمارے اسکول میں، آ گئی امریکہ سے، کہ وہ ٹیچر ہے وہیں، اس کو ہم نے اپارٹمنٹ بنا دیا، وہیں کلاس بنا دیا، وہیں رہتی ہے۔ تو اٹس اے ویری ڈفرینٹ اسکول۔ اور ہم یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں ہم پریکٹیکلی کر رہے ہیں، جا کے دوسرے لوگ اس کو دیکھ سکیں، کاپی کر سکیں، انسپائر کر سکیں۔ اور یہ جو ہم اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں اس کی جگہ ہم کچھ اور انٹروڈیوس کر سکیں۔ کمنگ بیک ٹو ایجوکیشن سٹی، اس کو آپ آج کا تو یہ مقصد تھا۔ اس سر سے میں نے ریکویسٹ کی تھی ایک دفعہ، وہ کہتے ہیں جی پہلے ایک بندہ بھیجیے اسے ٹریننگ کے لیے، وہ ٹریننگ کرے تو پھر۔ کل ہمارے ساتھ دو لوگ اور آئے تھے، ایک چیچا وطنی، ایک
میاں چنو سے اور ایک یہیں کے تھے, انہوں نے کہا ہمیں یہ سسٹم دے دیں. تو اب ہم ان کے ساتھ ایک نئی سسٹم شروع کرنے لگے ہیں کہ ہمارا ٹیچر زوم پہ پڑھائے گا یہاں کے بچوں کو روز 1 گھنٹہ. ایک ٹیچر وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ پڑھائے گا. میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ ان کے بچوں کو بھی پڑھائے گا کامرس کالج کے اندر, اور بھی جو اسکول جوائن کرنا چاہیں وہ بھی کر لیں. ریحان اسکول. اچھا سر, ان شاہ جویا کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی سر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی بالکل قریب ایک ایسا شخص بیٹھا ہے خانوال میں. ہاں, تو وہ کہتا ہے کہ 1000 سے لے کے 1 لاکھ روپے میرے پاس نکلے, میں پاؤں پہ کھڑا کروں. جتنے پیسے ہیں اتنے ہی پیسوں میں انڈسٹری میں آ جاتا ہے. سر تھوڑا سا. جی, شاہ جویا جو ہے خانوال کے ایک چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں. میں تو اس کو شاہد آباد کہتا ہوں, لیکن وہ آر سم تھنگ اس کا نام ہے, مجھے پتہ نہیں. وہ انہوں نے, اب ہم نے ان کے برابر میں ایک بلڈنگ لے کے وہاں کالج بنا دیا ہے کہ آپ کے یہاں سے کوئی بھی اگر بے روزگار ہے تو آپ اس کو وہاں بھیج دیں. اس کو وہ کھانا بھی دے گا, رہنا بھی دے رہا ہے, پیسے بھی نہیں لے رہا, کہ آپ آئیں 6 مہینے میرے پاس شاگردی کریں. 6 مہینے کے بعد اگر آپ بھاگے نہیں اور آپ میں تپڑ ہے تو میں پیسے لگاؤں گا, آپ میرے پارٹنر ہوں گے اور آپ فیکٹری کے مالک ہوں گے, مل کے کام کرتے ہیں. چاہے آپ عالم ہوں چاہے فاضل ہوں. تو جتنے لوگ ایسے ہیں جو نان سکلڈ لوگ ہیں, جیسے یہ شہزادہ بیٹھا ہے, یہ کتنے کروڑ بناتا ہے, کافی کروڑ بناتا ہے سال کے, دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. تو اسی طرح سے, لیکن یہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے سکھا رہا ہے. تو جب ایسے لوگ ہیں جو کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھنا چاہتے یا ان کے پاس بالکل کمپیوٹر کی تعلیم نہیں ہے, ان کے لیے شاہ جویا آپ کے علاقے کے لیے بلیسنگ ہے. امیزنگ انسان ہے, آپ کو تو اس کو گھول کے پینا چاہیے. اگر مجھ سے کوئی کہے نا کہ ایک کام بتائیں کہ کیا کریں, تو آپ کچھ نہ کریں, ساروں شہروں میں بورڈ لگا دیں کہ جی 1 لاکھ روپے سے زیادہ کمانے ہیں, یہ آدمی ہے شاہد حسین جویا. یوٹیوب پہ جاؤ, نام لکھو, انٹر دباؤ, یا خانوال میں یہ ایڈریس ہے, پہنچ جاؤ. ہر سنڈے کو وہاں لنگر ہوتا ہے, آپ لوگ جائیں, لنگر کریں, دیکھیں. وہ 3 گھنٹے کلاسز دیتا ہے فری, کہ آپ ڈفرینٹ فیکٹریاں, جوتی, چپل, صابن, شیمپو, اس کی فیکٹریاں اس نے لگائی ہوئی ہیں, سیکھیں. اور سیکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی فیکٹری خریدیں اور آ جائیں. اور آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ شاگردی میں آ جائیں, ٹریننگ لیں. میں پارٹنر بننے کو تیار کہ جی آپ کریں. 5000 لوگوں کے ساتھ وہ فیکٹری لگوا کے دے چکا ہے. تو دس از این انبلیویبل نمبر. امیزنگ انسان ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو منسٹر آف انڈسٹری بنا دینا چاہیے یا ٹیفٹا کا صدر بنا دینا چاہیے, کیونکہ اس کو تو پریکٹیکلی کام آتا ہے. جھاڑو لگانے سے شروع کیا تھا اس نے, اور آج وہ خود بھی کھڑا ہوا ہے اپنے پیروں پہ اور دوسروں کو بھی اپنے پیروں پہ. ابھی میں نے فون کیا تھا کہ میں آپ کو پاس 3 گیس بھیجنا چاہتا ہوں, کہتے ہیں آپ ٹرائی کر لیں, نہیں تو میں ڈرائیور بھیج دوں گا, لے جائے گا. یعنی گیونگ بندہ ہے, دل کا بڑا ہے, اچھا انسان ہے. میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے اگر اپنے علاقے میں بہت امپروومنٹ لانی ہے تو اس کے, کیونکہ میرا جو کام ہے وہ ذرا زیادہ ہی سائنس فکشن ہے, لیکن آپ کا یہ جو ہے نا ہینڈز آن کام ہے کہ جی آپ کے پاس اگر توڑی ہے, آپ کے پاس جو چیز ہے اس سے وہ زیادہ پیسے بنانا سکھا دیتا ہے. میں گزارش کروں گا کہ بورے والا کی مثال یہ دور ہے نا, خانوال ہم نے دیکھا نہیں اس بندے کو, سر جو ہے کراچی سے آئے. بورے والا میں 5-6 بندوں سے میں مل چکا ہوں اور کالج میں اپنا مہم شروع کی ہے. ایک آپ ملے نہیں شاید جو ہے میں نہیں ملا. اچھا, ایس ٹی او ہمارے ہیں اکبر صاحب, یہ CNW کا میرا خیال, ان کے دفتر میں طارق فاروق صاحب ہیں, ہاں پبلک ہیلتھ میں طارق فاروق صاحب وہاں سپرڈنٹ تھے. انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ میرا بیٹا ایک FA میں رہ گیا ہے, ایک مضمون پاس ہو جائے گا تو یار اس کو BS کروانا, مہربانی کرنا, آئے گا کبھی کبھی. میں نے کہا رہا گا نہیں. میں کہ کرتا کیوں, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, فیل کیوں ہوا ہے؟ کہنے لگے فیل اس لیے ہوا ہے کہ رات کو کام کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ کمپیوٹر پہ آن لائن بزنس کرتا ہے. کیا بزنس کرتا ہے؟ کہنے لگا جی وہ 2 سے 3 لاکھ روپیہ کما لیتا ہے, FSC میں ایک مضمون رہ گیا, دوبارہ پیپر دے رہا ہے. یہ ابھی کی بات ہے, 10-15 دن کی. میں نے کہا آپ کا بڑا بیٹا ہوتا تھا ایک کمپیوٹر, کہنے لگا وہ ہوتا تھا, اس نے کامسیٹ سے کمپیوٹر سائنس میں کیا. وہ کتنے پیسے کما رہا ہے مجھے کہنے لگے اس مہینے مجھے 7 لاکھ روپے دیا اس نے, اس مہینے مجھے 7 لاکھ روپے دیا. یہ بہت بڑا موج میلہ کرتا ہے. پھر کہنے لگا کہ یہ گارنٹی کھڑی ہے, یہ اس بچے نے لی. میں نے کہا آپ نے لے کر دی, پیسے پوسے اکٹھے کر. کہنے لگا اس نے اپنے پیسوں سے لی ہے, مجھے بھی پیسے دیتا ہے. ایک کو آپ جانتے ہیں خاص طور پر, یہ آپ سارے جو جرنلسٹ ہیں, مظہر ہوتا تھا چودھری ارشاد کے پاس ارائنج تھا, سارے جانتے ہیں میرے خیال. چودھری مجید ہمارا ایک دوست ہے ٹھیکیدار, ان کی بیوی فوت ہوگی تو وہاں ملاقات ہوئی. بڑا انٹرسٹنگ
میں نے کہا جی مظہر صاحب آپ 2-3 سال کے بعد آئے یار, اچھے بھلے بندے تھے, کبھی ملے ہی نہیں, ملاقات نہیں, ادھر ہی ہو؟ کہنے لاہور چلے گئے. لاہور کیوں چلے گئے ہو یار, آپ تو روزگار ڈھونڈ رہے تھے. یار میں باہر جانا ہے. میں نے کہنے لگا کہ میرا بیٹا گیا ہے 2 سال پہلے, 2.5 سال پہلے, وہ وہاں آن لائن کام کرتا ہے, فری لانسنگ کا کام کرتا ہے, تو ہم بھی چلے گئے. میں نے کہا یار اتنا 3 سال میں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اپنا گھر بھی لے لیا. پھر کہنے لگا اپنی گاڑی 80 لاکھ روپے کی اس نے لی. یہ 3 سال کی بات ہے. 80 لاکھ روپے کی گاڑی لی ہے. تو ہم نے تو اتنے پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. اور میں نے کہا کوئی فیم فوم تو کام چرچ تو نہیں کرتا. کہنے لگا یار یہ آن لائن کام کرتے ہیں. باقی یہ میں ان لوگوں کو جو آپ بھی جانتے ہیں, ان کو طارق فاروق کو بھی آپ جانتے ہیں سارے, تو میں کو مہینے 1.5 مہینے سے یہ کام کر رہا ہوں. ان کی بھی سر کی منت کی ہے, رؤف صاحب نے بہت زیادہ منت کی, ہم نے بھی کیا. ہم اپنے کامرس کالج میں جو کہ پروفیشنل ایجوکیشن ہے, اگرچہ وہاں بی ایس کامرس بھی ہے, بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس, بی ایس اسلامک اسٹڈیز بھی ہو گیا, لیکن بیسیکلی وہ پروفیشنل کالج ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے بچوں سے سارا کچھ کر کے, اپنے ٹیچر سے, کہ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ اسکل دی جائے. 3 مہینے کا معاملہ ہے. 3 مہینے سے وہ آدمی جو سیکھ لیتا ہے, یہ کوئی بھی, وہ تو پھر بھی بی ایس کر رہے ہیں, کوئی بھی آدمی سیکھ لیتا ہے آن لائن کا, فری لانسنگ کا, وہ واقعی 1.5-2 لاکھ روپے مہینے کا کما لیتا ہے. ہمارے ٹیچر 2 ہیں, وہ بیٹھے, وہ کما رہے ہیں. سر نے ان کے پاس بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کتنے کما لیتے ہو؟ ایم کام کیا تو عارضی طور پر ہم نے رکھا ہوا. کہنے لگے 80-85 ہزار روپے مجھے اس مہینے آیا اس سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ کام کروانا چاہیے. پورے یورپ میں ہر بچہ جو میٹریکولیشن کے بعد ہے یا 16-17 سال کے بعد کالج میں جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, 70-80% لوگ جو ہیں اپنی کمائی خود کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو ادھر لانا چاہیے. اس لیے ہم ان کے ساتھ ساتھ مرید بنے ہوئے ہیں. ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے.